अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 12 2021 और बृहद सोमवार है। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिला। जब भी तन्हा होता हूँ तो आपके साथ अपने दुख शेयर करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है, एक ऐसी जगह है जिसके लिए हर वक्त मेरा दिल तड़पता है। मेरा जी चाहता है कि वो मुल्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री दुनिया का बन जाए। लेकिन अफसोस कि जब भी बुरी खबरें मैं टीवी पे देखता हूँ तो कई बातें देख कर सर शर्म से झुक जाता है और कई बातों पे थोड़ा सा फख्र भी होता है। लेकिन एक बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब ने बहुत स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, इसलिए कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं, बड़ों के लिए कोई और इंसाफ है और गरीबों के लिए कोई और, यानी कि इंसाफ के दो लेवल है, हर एक के लिए एक ही वो तराजू नहीं। तो उन्होंने अपनी जान लड़ा दी कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंसाफ का सिस्टम ठीक कर दूंगा। और जब उन्होंने लोगों से बात की, पाकिस्तानी से, उन्हें कहा कि फलां शख्स जिसने दौलत लूटी है वो मेरे सामने, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अब देखें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं इस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर पहुंच गया जहाँ के वो दो डाकू छुपे हुए हैं माल लेकर, तो मैं उनको मार मार के सजा दूंगा और उनसे माल लेके जो हकदार हैं, जिनका माल लूटा उन्हें, उनको वापस करूंगा। लेकिन होता क्या है, आपकी मदद से मैं 10वीं मंजिल पहुंच जाता हूँ, जाके उनको पकड़ भी लेता हूँ जिनका मैं कहता हूँ ये चोर है, इन्होंने माल लूटा है, लेकिन उनको सज़ा देने के बजाय पुलिस के हवाले कर देता हूँ। हालांकि मुझे पता होता है कि इस इलाके की पुलिस करप्ट है, वो पैसे लेके इनको छोड़ देगी और इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत पैसा है इनका। अब इससे तो दो बातें होती है। एक, नंबर 1 कि मैं उनको पकड़ना ही नहीं चाहता था, या पकड़ के उन लोगों के हवाले करना चाहता था जो उनको छोड़ दे और मैं भी सच्चा हो जाऊं, मैंने तो पकड़ लिया था, इन्होंने छोड़ दिया। या फिर मुझे पता ही नहीं कि असल में मुझे क्या करना चाहिए था, मैं किस वादे की बुनियाद पे इस 10वीं मंजिल तक पहुंचा हूं। द सेम थिंग इज विद द इमरान खान। इमरान खान साहब की जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है, यानी कि इन्होंने ये है कि एक मुल्क जिसमें दो तरह के इंसाफ है, अमीर के लिए अलग इंसाफ है, गरीब के लिए अलग इंसाफ। तो ये जो इंसाफ के दो पहलू हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हर एक के लिए इंसाफ एक तरह का होना चाहिए। बात बहुत अच्छी है, बहुत समझ आती है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि उनको इक़्तिदार मिल जाता है, अल्लाह पाक उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुक्मरान बना देता है, लेकिन 3 साल तक वो इंसाफ को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते। वो दूसरे पहलुओं पे लगे रहते हैं कि जी इस घर का जो है ना सिस्टम वो ख़राब है, इस घर का उधार ज़्यादा है, वो देना है, इस घर के जो लोग हैं उनके पास पैसा कम है, वो मैंने। असल में ये बात है कि मैंने अपना जो एम था, जो मकसद था, जो लेकर मैं जहाँ पहुँचा, मैंने उसे छोड़ दिया और यही मेरी नाकामी का सबब भी बन सकता है। इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया कि वाज़ह तौर पे कहते थे कि ये जो 3 शख्स हैं, नून, PPP और वो जो
کراچی کی ایک جماعت ہے، ان کے سربراہ جو ہے انہوں نے لوٹا ہے پیسہ عوام کا اور باہر کے ملکوں میں چھپا رکھا ہے. میں ان سے ایک ایک پائی وصول کروں گا. لیکن جب اقتدار ملا تو پائی پہ وصول کرنے کے بجائے انہوں نے ان کو ان اداروں کے حوالے کر دیا جو پہلے ہی بدنام تھے، جن کی گرفتی نہیں تھی. تو ہوا کیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سیدھا باہر جا رہا ہے، عمران خان صاحب شور مچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جا رہا ہے اور وہ گیا. اس کو لانا واپس، اب جو واپس کیسے لائیں؟ دوسرا بندہ دندناتا پھر رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے. تیسرا بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے میں تو تختے الٹ دوں گا. اور عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں اکانومی ٹھیک کرنے میں، فارن ٹریڈ میں، پاکستان کے معاشی حالات سے. 100% یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل کام جس کے لیے عوام نے ان کو ووٹ دیے وہ آئے، وہ کیا تھا؟ یہ کام تو پچھلی حکومتیں ڈالنے کے پاکستان کو چلا رہی تھی. پاکستان تو چاہ رہا تھا. اصل ان کا کیا مشن تھا کہ میں ایک طرح کا انصاف دلاؤں گا. اب دیکھیے، پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور آرمی چیف، یہ تینوں ایک پیج پہ ہیں. لیکن پھر بھی جو چور ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آرمی اسٹرانگسٹ آرمی ہے دنیا میں، لیکن وہ تلنگے شہروں میں قتل و غارت کرتے پھر رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اور اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک عورت، بہن کہہ لے، بیٹی کہہ لے، ماں کہہ لے، بیوی کہہ لے، قائد کے مزار پہ اس کی عزت لوٹی جاتی ہے. اور لوٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہاں کے جنہوں نے وہاں کی سیکورٹی کو سنبھالنا ہے، اور جنہوں نے سزا دینی ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر ایک شخص اپنے بال بچے کے ساتھ جا رہا ہے ہائی وے پہ، اسے ایک داروغ روک کے گولیاں مار کے اس کے معصوم بچوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. کیا ہوا؟ دوسری طرف 250 بندہ جلا کے ان کو مار دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا ایکشن اتنا سلو کہ 10 سال لگ گئے. میرا حال ہے ان کو جلنے میں 10 گھنٹے نہیں لگے ہوں گے، لیکن انصاف کے لیے 10 سال لگ گئے. اگر آپ ایک شخص سیالکوٹ میں مذہب کے نام پہ لوگوں نے اسے مار دیا تو باہر کی دنیا سے ڈرتے ہوئے سارا ہنگامہ، سارا کچھ کیا گیا. لیکن کیا وہ بندے جو لاہور میں یہ پچھلے جو ہوئے ہیں تھوڑے سے فسادات، ان میں جو شہید ہوئے، کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے؟ وہ پاکستانی عوام نہیں تھی؟ ان کے لیے اتنا شور شرابہ کیوں نہ پکڑا گیا؟ جسٹ ریزن از دس کہ عمران خان صاحب کو انصاف کی سائڈ پہ جانے ہی نہیں دیا گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پہلے دن سے لے کے آج تک صرف ایک شعبے کو ٹھیک کر دے، درست کر دیتے، محکمہ انصاف کو، تو یقین مانیے پورا پاکستان ٹھیک ہو جاتا. اب کہاں پہ ہے جڑ جو ہے یہ سارے فساد کی؟ وہ کہاں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بڑے شخص کو پتہ ہے میں جو مرضی کروں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. ایک شخص دندراتا ہوا 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے باہر چلا جاتا ہے، پرائم منسٹر چیخ رہا ہے، آرمی کا وہ چاہ رہا ہے نہ جائے، پریزیڈنٹ چاہتا ہے نہ جائے، لیکن وہ چلا جاتا ہے. کیا پھر کیا انصاف ہوا؟ کس کو انصاف ملے گا؟ اگر پرائم منسٹر کی خواہش کے مطابق انصاف نہیں ہوتا تو پھر انصاف کس کے لیے ہوگا؟ عام بندے کو انصاف ملے گا؟ نہیں ملے گا.
اگر ایک پرچہ کرانا ہے پولیس کا تو جو صدر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے لوگ جلسے جز نکالتے ہیں اس کی مداخلت سے پھر وہ ایک ایف آئی آر کٹتی ہے، تو لوگوں کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ عمران خان صاحب کو تو چاہیے تھا کہ یہ جو 3 سال ہیں یہ صرف انصاف کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرتے. جو لوگ انصاف کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں ان کو خود پتہ ہوتا کہ ہم اگر غلط کریں گے تو کل ہمیں بھی انصاف کے کٹہرے میں جواب دینا پڑے گا. لیکن انہیں اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے تو کیسے انصاف ہوگا؟ انصاف کرنے والے اگر ان کو بادشاہ بنا دیا جائے، کہا جائے نیچے تم اوپر خدا، تو پھر ان سے کون پوچھے گا؟ وہ جو مرضی کریں. اس کے لیے انصاف کا سسٹم چینج ہونا چاہیے. یہ جو لوگ انصاف کی بڑی بڑی کرسیاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہمیں 22 کروڑ عوام کے سامنے جواب دیا. ایسا سسٹم ہو کہ فیصلے کے بعد اخباری نمائندے دوسرے تیسرے ٹاک شو والے اس جج سے پورا انٹرویو کر کے پوچھ سکے کہ آپ نے اسے اس طرح کیوں کیا. دیکھیے ایک پاکستان کا منسٹر جو ہے بڑا باعزت شخص ہوتا ہے، بڑا محترم ہوتا ہے، وہ بذات خود کوئی سپاہی یا ایس ایچ او نہیں، وہ کسی شخص کی گاڑی سے ہیروئن چرس برآمد کرتا ہے خود، اور 2-2.5 سال اس کے خلاف عدالت کچھ کر ہی نہیں پاتی. اور ایک شخص اپنی گاڑی میں ایک سرکاری ملازم کو کچلتا رونتا گزر جاتا ہے اور بعد میں جب کیس چلتا ہے تو وکٹری بنا کے عدالت سے باہر نکلتا ہے کہ یہ دیکھیں میں تو بری ہو گیا. تو پھر انصاف کہاں ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ تو میں تو آج بھی کہتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ تمام تر توجہ جس نعرے کے لیے آپ آئے تھے ادھر غور کریں. اس انصاف کے ایک محکمے کو ٹھیک کر دیں، پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، تمام چور ٹھیک ہو جائیں گے. ان کے دل میں اگر یہ ڈر خوف ہوگا کہ وہ سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں، تو اس طرح کا انصاف لائیں. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو جسٹ آپ انصاف کے لیے انصاف کے محکمے درست کر دیں، اس محکمے کے توسط سے تمام پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ نہ کر سکے تو باقی 2 سال بھی آپ یہ آئی ایم ایف سے دار یہ ایکسپورٹ امپورٹ میں گھسے رہیں گے. یہ لوگ جو ہے یہ جا رہا ہے کوار ہے تو آپ بالکل ناکام ہو جائیں گے. پلیز ڈو سم تھنگ فار دا جسٹس. آپ کی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے اور آپ نے انصاف کے لیے کیا کیا؟ کوئی آپ ایک بھی بات ڈیم بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ نے سڑکیں بنائی بہت اچھی بات ہے، آپ ٹورزم ڈیولپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. انصاف کو چینج کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جو آپ کا مقصد تھا آپ نے چوروں سے پیسے وصول کر کے یہ جو آپ ہم لوگوں سے ٹیکس لے کے باہر قرضے اتار رہے ہیں، آپ ان چوروں کو پکڑ کے ان سے وصول کرتے، این آر کر لیتے پاکستان کے لیے، ان کو کہتے پاکستان کا قرضہ دے دو اور جاؤ دفاع ہو جاؤ. تو آج نہ آپ پہ اتنا بوجھ آتا نہ پاکستانی عوام پہ اتنا بوجھ ہوتا. تو ڈو سم تھنگ پلیز. آج بھی میں کہتا ہوں عمران خان صاحب آپ انصاف کے محکمے کو ٹھیک کریں، ان چوروں سے پیسہ وصول کریں، جیسے بھی ہے کمپرومائز نہیں. یہ پیسہ وصول کرنے کا جو بھی کوئی ٹیکٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ وہ کریں اور ان لوگوں سے پیسہ نکلوا کے مزید ٹیکس لگانے کے بجائے ان سے آپ کہیں کہ پاکستان کا قرضہ اتار دیں، آپ فری ہیں. تو کیا ہوگا بھائی؟ یہ کیا کر لیں گے؟ پاکستان کی عوام تو جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی. تو ان لائنوں پہ پلیز آپ سوچیں، میرا خیال ہے. لیکن بات وہی جاتی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی نہ تو کوئی سنتا ہے نہ ہی کو پرواہ کرتا ہے. یہ بڑے بڑے جو مگرمچھ بیٹھے ہوئے ان کی آواز تو بہت دور تک جاتی. چلے کوئی بات نہیں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، کوئی سنے یا نہ سنے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی جب جب دل جلے گا. میں آپ سے باتیں کرتا رہوں گا، شیئر کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا، فیملی فرینڈ سب کا خیال رکھیں اور پاکستان کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی ہوں. پھر بات ہوگی. پاکستان زندہ باد.